बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं लॉयड्स टीवी और मैं हूं असलम परवेज एडवोकेट। आज हमारे साथ गुफ्तगू करेंगे अयूब भाई। जो हमारे गुफ्तगू का उन्वान होगा वो है फसाद फिल अर्द, यानी जमीन पर फितना, फसाद वगैरह, उसके असबाब और उसको कैसे डिक्लाइन किया जाए। इस सिलसिले में हम कुछ गुफ्तगू करेंगे। देखते हैं कहां तक कामयाबी होती है। नाजरीन, अगर आप इस सिलसिले में कोई मशवरा देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि आप ये मौजू और ये मौजू को और इस तरह से मजीद एहसन बेहतर अंदाज में माशरे में फैलाया जा सकता है। तो अच्छे काम में शरीक हमारे साथ होइए, शेयर करके और कमेंट्स करके। अयूब भाई, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असलम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है? वेल 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 वेल। सब ठीक है। हमारा असल में ये नसीहती प्रोग्राम असलम भाई के साथ इसलिए होता है कि जिससे हम अपने लिए भी अपनी भी इस्लाह कर सके, और जो हमारे सुनने वाले साथी है वो जो हमारे प्रोग्राम को सुनते हैं अ, उनकी भी इस्लाह हो जाए, और हमें भी इस्तकामत पे चलने की अल्लाह ताला तौफीक दे। इंसान तो फिर इंसान है, लेकिन इंसान को जन्नत में जाने के लिए जो चीज़ रुकावट बनती है वो है फसाद। इंसान को जन्नत में जाने के लिए जो चीज़ रुकावट बनती है वो है फसाद। कुरान लिखता है फसाद फिल अर्द, ज़मीन में फसाद ना करो। आज हम इंशाअल्लाह इसी मौजू पर बात करेंगे। एक दिन ऐसा आने वाला है जब हर चीज़ का मासबा होगा। अल्लाह ताला की गिरफ्त से कोई शख्स बच नहीं सकता। जमीन में फसाद करते हुए ना चलो। फसाद से मुराद खुदा ताला के कानून और शरीयत और दीन के खिलाफ चलना है। फसाद से मुराद खुदा ताला के कानून, शरीयत और दीन के खिलाफ चलना है। ये सारी फसाद की जड़ है। हम अपने आप को चेक करें कि क्या हम खुदा ताला की नेमत का शुक्र अदा करते हैं, और क्या हम कवानीन शरीयत का एहतराम करते हैं। इस्लाम का नाम तो बड़े शोर व ज़ोर से लेते हैं, मगर अमल में सिफर के बराबर है। अल्लाह ताला की अता करदा रोज़ी से खाओ पियो, मगर ज़मीन में फसाद बर्पा मत करो। फसाद का आम मफहूम तो कत्ल, गारत गिरी, मारदार, जुल्म ज़ाती है। ताहम कानून खुदाबंदी के खिलाफ कुफ्र, शिरक और मासी का इर्तिकाब भी फसाद में दाखिल होता है। बदअमनी, शरपसंदी, बिदात, नाच गाने, उरियानी, फाशी, ये सारी फसाद की जड़ है। झूठ बोलना, एक दूसरे से झगड़े करना, फितना बर्पा करना, राजों को फाश करना, इंसानों को धोखा देना, कवानीन शरीयत की खिलाफ वर्जी, गैरुल्लाह की इबादत करना, ये सारी फसाद की जड़ है। अपने रब की इबादत करो। अल्लाह ताला ने तुम्हें वजूद की नेमत बख्शी है। अल्लाह ताला ने तुम्हें वजूद की नेमत बख्शी है, ज़िंदगी दी है, और मौत भी तारी करेगा, और फिर वो दोबारा जिंदा भी करेगा। उसके कब्ज़े कुदरत में तुम्हारी जान है। उसने तुम्हें ज़मीन में तमाम नेमतें मुहैया की है। उसकी कुदरत उसके कब्ज़े कुदरत में तुम्हारी जान है। उसने तुम्हें ज़मीन में तमाम नेमतें मुहैया की है। अल्लाह ताला की अता करदा रोज़ी से खाओ पियो, मगर ज़मीन में फसाद बर्पा ना करो। इंसान की जान उसके जिस्म से इस हालत में जुदा हो कि वो शख्स खयानत से पाक हो। इंसान की जान उसके जिस्म से इस हालत में जुदा हो कि वो शख्स खयानत से पाक हो।
تو ایسا انسان جنتی ہے۔ مگر ایک روایت میں آتا ہے کہ قرض کا بھی ذکر ہے، اس سے بھی پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ قرض کا بھی ذکر آتا ہے، اس سے بھی پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ حقوق العباد کا حصہ ہے۔ جب تک صاحب حق معاف نہ کرے، جب تک صاحب حق معاف نہ کرے تو معافی کی کوئی صورت نہیں بنتی، تو معافی کی کوئی صورت نہیں بنتی۔ انسان کا اجتماعی فریضہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی روزی کا استعمال کرے اور اس کا شکر بھی ادا کیا کرے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس زمانے میں نیکی کا تصور بھی ختم ہو گیا ہے۔ جس کے پاس دولت آ جاتی وہ اپنے آپ کو قابل سمجھتا ہے، نہ تو وہ خدا کا حق، نہ رسول کا حق، اور نہ ہی انسانیت کا حق، کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کرتا۔ مستحقین پر خرچ کرنے کے بجائے رسم و رواج پر خرچ کرتا ہے، مستحقین پر خرچ کرنے کے بجائے رسم و رواج پر خرچ کرتا ہے۔ مشرکانہ افعال پر خرچ ہونا، بے حیائی، فحاشی پر خرچ ہونا، یہ ساری ناشکر گزاری کی علامت ہے، یہ ساری ناشکر گزاری کی علامت ہے۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ حساب نہیں لے گا، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ حساب نہیں لے گا، اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ ایک ایسا دن آئے گا ہر چیز کا محاسبہ ہوگا، ایک ایسا دن آئے گا جب ہر چیز کا محاسبہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا، اس لیے کہا گیا ہے کہ کھاؤ پیو، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی روزی کا شکر ادا کرو، زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ چلو۔ فساد سے مراد خدا تعالیٰ کے قانون، شریعت اور دین کے خلاف چلنا، یہ ساری فساد کی جڑ ہے۔ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، شریعت کے خلاف قدم اٹھانا شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ بدعت، شرک وغیرہ یہ سب خلاف شریعت ہے، اسی کو فساد کہا گیا ہے۔ جہاں فساد ہوگا وہاں امن، سکون، چین نصیب نہیں ہوگا۔ مخلوق کی برائیوں کی وجہ سے اس کی بربادی ہوتی ہے، مخلوق کی برائیوں کی وجہ سے اس کی بربادی ہوتی ہے۔ فحش فجور کو آپ بے شک ترقی کا نام دیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ کھیل تماشا، بدکاری، فحاشی، زنا، یہ سب بگاڑ کی مختلف شکلیں ہیں، یہ سب بگاڑ کی مختلف شکلیں ہیں۔ زمین میں فساد پھیلانا یہ گناہ ہے، گناہوں میں اضافہ کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ بے چینی بھی بڑھ جاتی ہے، اور پھر طرح طرح کی مسائل کا شکار ہو جاتا ہے۔ نافرمانی بہت بری چیز ہے، اس سے بھی ہمیشہ بچنا چاہیے۔ تعلیم کا نظام ہوگا تو نیکی اور بدی میں تمیز ہوگی، تعلیم کا نظام ہوگا تو نیکی اور بدی میں تمیز ہوگی، جب تو وہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی پہچان وہ عالم کل ہے، ذات خداوندی، اپنے رب کی عبادت کرو، اس کی شکر گزاری کرو، کھاؤ پیو، مگر زمین میں فساد برپا مت کرو، یہ تمہارے لیے لازمی ہے۔ اس نے تمہیں زمین میں تمام نعمتیں مہیا کی ہے۔ ہم سب نے خدا کے قانون چھوڑ رکھا ہے، اس کی وجہ سے دنیا میں خرابیاں پیدا ہوتی ہے، اس کی وجہ سے دنیا میں خرابیاں پیدا ہوتی ہے۔ شیطان کے نقش قدم پر چلنا اسی کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ روزی کھاؤ پیو، مگر زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے قوانین میں قبروں پر عرس بنانا، اللہ تعالیٰ کے قوانین میں قبروں پر عرس بنانا، قبر پرستی کا رواج، یہ بھی فساد کی جڑ ہے، یہ بھی فساد کی جڑ ہے۔ جو کوئی شخص دنیا کی محبت میں اس قدر غلو کرتا ہے کہ وہ صرف اس قدر غلو کرتا ہے کہ صرف اسی کو اپنا مقصد حیات بنا لے، تو پھر طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہونے لگتی ہے، پھر طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہونے لگتی ہے۔
دوسروں کی حق تلفی، عیش و عشرت، یہ سب دنیا کی غیر معمولی محبت کا ثمر ہے۔ دنیا کی غیر معمولی محبت کا ثمر ہے۔ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ محبت سے مراد ایسی محبت ہے جس سے آخرت بھی فراموش ہو جائے، دین ختم ہو جائے، عبادت رہ جائے، خدا پرستی کا طور طریقہ ناپید ہو جائے، خدا پرستی کا طور طریقہ ناپید ہو جائے۔ دنیا کی تمام ظاہری چیزیں کو تو جانتا ہے مگر آخرت کے بارے میں بالکل غافل ہے۔ آخرت کے بارے میں بالکل غافل ہے، کچھ نہیں جانتا۔ بظاہر بڑے عقل مند دانش کے مالک ہے مگر آخرت کے بارے میں بالکل غافل ہے۔ اسی کا نام گمراہی ہے۔ انسان جس قدر دنیاوی محبت میں گرفتار ہوگا، نیکی سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ جو لوگ دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں، جن کے دل میں محض دنیا کی محبت گھر کر چکی ہے، ان کے لیے دنیا کے لوازمات اور آسائش ہی معیار ہے۔ جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے، اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر، اور دنیا میں بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر۔ احسان کر اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کر۔ اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا۔ دنیا کے برخلاف جو لوگ دنیا سے بے رغبت اور آخرت پر نظر رکھتے ہیں، وہ قیامت کے دن برائی سے بچ جاتے ہیں۔ وہ قیامت کے دن برائی سے بچ جاتے ہیں اور پھر ان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ صاحب عقل آخرت کی فکر کرے گا کیونکہ وہاں پہنچ کر کہیں خالی ہاتھ نہ رہ جائے، کیونکہ بعد میں وہاں پہ کون لے کر آئے گا۔ لہذا آخرت کے لیے توشہ پہلے سے ہی بھیج دو۔ فرائض اور امور آخرت سے غافل ہو جانا وبال جان ہے۔ فرائض اور امور میں آخرت سے غافل ہو جانا وبال جان ہے۔ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے فوت شدگان پر نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ زندہ فرد تو فتنوں کا شکار ہے۔ اگر آپ کو مطالعہ کرنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ اور عملی زندگی کے لیے صحابہ کے عمل کو دیکھیں اور اپنے عمل کو چیک کریں۔ اس میں خاص پوائنٹ والی بات ہے، وہ فساد جو ہے جنت میں جانے کے لیے رکاوٹ کرے گی۔ نمبر 1 بات، فساد جو ہے وہ جنت میں جانے کے لیے رکاوٹ کرے گی۔ قرض بھی آپ کو جنت میں جانے کے لیے رکاوٹ کرے گا۔ اگر کسی نے کسی کا قرض لیا ہوا ہے تو اسے لوٹا دے، وہ بھی آپ کو جنت میں جانے کے لیے رکاوٹ کرے گا۔ آخرت کا توشہ تو پہلے سے انسان بھیج ہے، بعد میں کوئی نہیں لے کر آ کے دے گا آپ کو۔ آخرت کے لیے جو بھی تیاری کرنی ہے توشہ بھیج دے پہلے سے ہی، بعد میں کوئی نہیں دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں اور اپنی عملی زندگی کو صحابہ کے عمل سے چیک کریں، پھر اپنا محاسبہ کریں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی اسلم بھائی۔ شکریہ ایوب بھائی۔ یہ تھے ایوب بھائی جو فساد فی الارض
کے اوپر گفتگو کر رہے تھے، اور فساد دراصل جنت میں جانے کا بیریئر ہے، جنت میں جانے سے روکنے کا ایک عمل ہے۔ فساد ایک عمل کا نام ہے جس کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ حد تو یہ ہے اللہ کا یہ جو بندہ ہے وہ بھی پسند نہیں کرتا۔ مثلا جیسے ایوب بھائی فرما رہے تھے کہ فساد فی الارض جو ہے، یہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، اس کی جڑیں کیا ہے؟ اس کی جڑیں جو ہیں معاشرے میں قتل کو عام کرنا، قتل غارتگی کرنا، اور اگر معاشرے میں کوئی برائی ہو رہی ہے، برائی کو برا نہ سمجھنا بھی ایک فساد کو ہوا دینا ہے۔ یعنی میں تو فساد خود اپنے عمل سے نہیں کر رہا ہوں، لیکن اگر ہم اپنے عمل سے فساد کو روک نہیں رہے ہیں، یہ بھی فساد کے زمرے میں آتا ہے، جس کو اگر ہم جو ہمارے بس میں ہے، یہاں پہ ایوب بھائی یہ نہیں کہتے کہ قانون شکنی کرو، آپ پولیس والے بن جاؤ، آپ فوج بن جاؤ، آپ عدلیہ کا کردار ادا کرنے لگو، مگر آپ باپ تو ہو، باپ کی حیثیت سے آپ کے جو انڈر میں جو لوگ ہیں، جس کے آپ گارڈین ہیں، آپ ان کو تو فساد سے روک سکتے ہیں، جھوٹ گویائی سے روک سکتے ہیں، معاشرے میں ملاوٹ سے روک سکتے ہیں، محبتوں میں ملاوٹ سے روک سکتے ہیں، چیزوں میں ملاوٹ سے روک سکتے ہیں۔ اپنے بچوں کو تو روک سکتے ہیں، ٹھیک ہے، پرائے بچوں کو نہیں روک سکتے، لیکن اپنے بچوں کو روکنے کے لیے بھی خود کو جو ہم بچوں سے کہہ رہے ہیں، توقع کرتے ہیں کہ یہ بچے نہ کریں، کیا وہی بیماری ہم میں تو نہیں ہے؟ اگر وہی بیماری ہم میں ہے تو بھی ہم فساد کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ یہ معاشرے میں، یہ زمین کے اوپر ہم چلتے ہیں، اسی کو فی الارض کہا کرتے ہیں۔ تو ہم اور آپ کوشش کریں، اپنے فرض کو ادا کریں۔ فرض کو ادا کرنے کا بہترین طریقہ ناظرین یہ ہے کہ ہم دوسروں کو اپنے طریقے کا سمجھیں، دوسروں کے غم کو اپنا غم سمجھیں، دوسرے کے مسائل کو اپنا مسئلہ سمجھیں، دوسروں کے پرابلم کو اپنا پرابلم سمجھیں۔ جب ہم مسائل کو حل کریں گے، دوسروں کے مسائل کو حل کریں گے، یا حل کرنے کی نیت کریں گے، یا حل کرنے کی کوشش کریں گے جتنی ہماری طاقت ہے، تو معاشرے میں فساد کم ہوگا۔ اگر کہیں ہو یا نہ ہو، اللہ مجھے فساد سے بچا کر رکھے گا، محفوظ رکھے گا۔ ہمارا اور آپ کا یہی مقصد ہے کہ ہماری یہ زندگی شاندار ہو، اور شاندار کے لیے ضروری ہے کہ ہم فتنے فساد سے بچیں۔ کہیں پہ اگر کوئی آپ محسوس کر رہے ہیں کہ اس کی یہ حرکت فساد کا مرتکب ہوگی، فیوچر میں یہ ہو سکتا ہے خطرہ ہو، تو اگر ہم روک نہ سکیں تو کم از کم وہاں سے اٹھ جائیں۔ یہ ایمان کی ایک قسم ہے۔ کوشش کیجئے کہ ہم اللہ کے ذات میں کسی کو شریک نہ کریں۔ ایوب بھائی یہ بھی بات کر رہے تھے، اور نبی کی شریعت کو اپنے طریقے سے تبدیل نہ کریں۔ رول ماڈل ہمارے لیے صحابہ ہیں، کیونکہ صحابہ کے استاد ہمارے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ استاد، یعنی آپ امی تھے، آپ کو سکھانے والا صرف رب ہے۔ کوئی دنیا میں مخلوق ایسا نہیں جس نے نبی کو سکھایا۔ لہذا کوشش کیجئے ہم اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہوئے، صحابہ کو رول ماڈل بناتے ہوئے، اپنے زمین پر، جس زمین پر ہم چلتے ہیں، اس پر فتنہ فساد نہ ہونے دے، اپنی طاقت کے مطابق روکے، اپنی حیثیت کے مطابق روکے، اور اگر کوئی نہ روکے تو خود کو روکے، اپنا اور اپنے معاشرے کا، اپنے گھر والوں کا، اپنے بچوں کا خیال رکھیے گا۔ ایوب بھائی کو اور اسلم پرویز کو اجازت دیجیے۔ کامنٹس کرنا ہرگز مت بھولیے گا، چونکہ آپ کے کامنٹس سے ہم مزید اپنے پروگرام کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔